जिस काम के लिए और साथ ही आपको बताएं पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इंसाफ की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है। जितने भी एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन हुए हैं। अगर आप 2014 का लॉन्ग मार्च देखें, उनकी रुकनीत को और शो कॉज नोटिस का उनसे तलब किया गया जवाब, उन्होंने एक जानते हुए कि तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन हुए हैं। अगर आप 2014 का लॉन्ग मार्च देखें तो 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, किसी की ज़ाती या सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, आपके सामने है। और जितने हमारे जलसे होते रहे हैं पुरअमन रही हैं। 25 मई का जो हमारा काफ़िला था उस पर तो उस वक्त की हुकूमत ने तशद्दुद किया, हम तो पुरअमन थे और हमने तो अपना पूरी तरह दिफा भी नहीं कर सके। और जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, लोगों को ज़दोकोब किया गया, वो आपके सामने है। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमारा मार्च पुरअमन है, कानून के दायरे के अंदर होगा और आइन के तकाज़ों का हम एहतराम करते आए हैं और करते रहेंगे। अब मैं समझता हूं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इतलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुजियाज़म है। हर किस्म से इतलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग, कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं, वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनके दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज़ जो हैं वो इससे लाताल्लुक़ हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी जो हमारी नज़र में नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही कि उसका पोल खुल गया और आपने देखा कि जिस तरह से वो सारा अरेंज था कि वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस ख़ास मेहरबान, और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत थी और सोच क्या कार फरमा थी। मैं फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शहरियों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हों। वो पुरअमन होगा और वो उनकी हकीकी आज़ादी की जो जुस्तजू है उसको आगे बढ़ाने की एक हमारी कोशिश है, एक काविश है। और बिल्कुल मत घबराइए। ये तासुर देने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम किसी कीमत कबूल नहीं होगा। तो हम तो सियासी अदम इस्तेकाम के ख्वाह नहीं हैं। अगर आप पिछले 6 माह का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका मुताला करें तो वाज़ेह हो जाएगा सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई। और फिर आपने देखा वो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और उसका हमारी सियासत पर, उसका हमारी मईशत पर जो असर पड़ा वो आपके सामने है। असद उमर साहब बैठे हैं, वो मईशत पर मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अदम इस्तेकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेकाम आ चुका है। मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं और वो है इंतखाबात। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टिनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी।
پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے. ہرگز نہیں. سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں ایک حقیقت تھی. ایک حقیقت کیا گیا کہ کامرا میں اس کا تذکرہ ہوا. تو کامرا کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا. اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں, ہم دونوں موجود تھے, عمران خان صاحب موجود تھے اور اہم شخصیات موجود تھیں. اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے, ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. ایک نہیں, ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے. اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے, مداخلت ہوئی ہے؟ اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہرگز نہیں. سفیر نے دیانتداری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی, منٹڈ ہے, اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے. اور وہ اس کا خلاصہ ہے اس گفتگو کا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے. اس میں دھمکی تھی, اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی, ان ایکسیپٹیبل تھی. اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیمارش کی انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی. ہم نے نہیں, ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لایا گیا اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے. تو اگر سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا, حقیقت کے برعکس ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو, کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو. یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی. اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے, ہم نے ان کا دفاع کیا ہے, ہر موڑ پر کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, ملک مضبوط ہوتا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی ادارے کے در پہ ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یہ حقیقت کے برعکس ہے. عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں کہ دنیا کے تجربات کا ان نے حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے, ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے. جو دہشت گردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے, ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے. جو یہ آپ کا جو ہوا, یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا, اس میں جو ہماری کوآرڈینیشن تھی, کوآپریشن تھی, اس میں جو ان کا کردار تھا ہم نے تعریف کی. فلڈز کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, ہم نے اس کی تعریف کی ہے. کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے. ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں. ہاں, اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی, اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا.
اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی. پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا. میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں. میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں. بارہا کہتے رہے ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات، فری فیئر کریڈیبل الیکشنز. ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہے کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. اینڈ اوور ٹو یو اسد عمر صاحب. آپ کیا کریں، اس کو موو کریں؟ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. اچھا جی، جب بنیادی طور پہ جس حصے کو میں کور کروں گا وہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا حصہ اس کا جو تھا وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے، عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں، اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھیں ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں. یہ ایک دفعہ نہیں، اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے، کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. اس بات کے اوپر عمران خان یقین رکھتے ہیں. عمران خان نے کبھی لندن اور واشنگٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو لیے. عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی. عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر، یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ وہ بالکل کرتے ہیں. یہ ان کا آئینی حق بھی ہے، اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ ایک تنقید ضرور کریں لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے. عمران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے، آپ اگر اس سے، آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر وہ اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی. انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے. یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے،
میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی. اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے. ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں. تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں. فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی. بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے. فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں 4th جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے. وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے. شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے. پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے. لیکن عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے، اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے. ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی. آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا. اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے. جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں.
آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ بالکل درست کر. لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچیں جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا. پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی. فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا. اور یہ بہت اہم بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے. اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں، یہ بڑا تگڑا ملک ہے، بڑی تگڑی عوام ہے، اس کی تگڑی فوج ہے، اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے، جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی. آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں، یہ آئینی حق ہے، پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے، تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے، عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے، ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے، ضرور پروٹیکشن کی جائے. لیکن یہ خبر جو ہے، امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی. اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے، اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے، جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے. اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے. بہت شکریہ جی. میں فواد چودھری سے بولوں گا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہاں کہہ رہے ہیں صحیح. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئیں، ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی، اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، اسد عمر صاحب نے صحیح کہا، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام، پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے. اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا؟ ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا؟ فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ لیکن دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی
چوائس کرتے ہیں، قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے، پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے، وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں، اس کے بعد جو ابھی انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے، 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے، اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ، اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی، ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کو دینا چاہیے. یہ احترام کا، عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی، سائفر کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان، یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا، صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے، اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے سازش گڑی ہوگی، ہم نے برا کیا ہوگا، لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں، کبھی رپورٹیں نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ خفیہ تو نہیں تھیں، وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا، یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان، as a law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے، اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دلیر آدمی تھا. اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں، ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا. جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے. اور کل جب وہ لینے گئے، وہ کہہ رہا تھا میت لینے میں نے جانا ہے، تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے، اور کس نے کہا کہ آپ کو شرم کرو جو آپ جا رہے ہو، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے. وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے، ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا. وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی. اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا. عابد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا. اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے. 16 کیسز یہاں پہ بنائے. اور جب یہ گئے ارشد شریف، تو عمران خان نے جب ان کو کہا، عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا.
ارشد بعد میں جب گئے، جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا، وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا. اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوش آئند. انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں. پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے، جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے، کس نے کہا، کیسے ہوا، یہ کوئی راز نہیں ہے. اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا، ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن. اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے. تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے، جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں، آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ جمہوریت نہیں، آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کرے. یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں، ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا، اس طرح نہ کرو. 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہے ہیں، اینا وڈا انقلابی. بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. ایک جو شہباز شریف کا، نواز شریف کا، مریم کا، سب کو کریکٹر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں. ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے، ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں، دیکھیں نا بڑی سمپل ہے، یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے. یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے. پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی، جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی، اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا، وہ قتل نہیں ہو جائے گا، اس کو مار نہیں دیا جائے گا. یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہی ہیں، PTI کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اس وقت. اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئین کے تحت عہدیداری کا دار متعین ہے. کل فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس آئی، پارٹی نے شوکاز دیا ہے. PTI نے 126 دن کا دھرنا دیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہماری پالیسی واضح ہے، قانون کے تحت مارچ پرم ہوگا. آئین کا دفاع کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. کل کی پریس کانفرنسز لوگوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش تھی. بہت بڑی تعداد میں کارکنان اور عوام عمران خان کے بیانی کو قبول کر چکے. عوام سے درخواست کرتا ہوں بھرپور طریقے سے عمران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. شاہ محمود قریشی نے کہا لانگ مارچ پرامن ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسد عمر نے کہا عمران خان یقین رکھتے ہیں کہ ملک کے دفاع کے لیے مضبوط فوج اہم ترین ہے. عمران خان نے لندن یا واشنگٹن جا کر فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب DG ISPR نے کہا، جو کہ بالکل غلط بیانی تھی، اور مجھے اس پہ افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص اتنا بروٹل قتل ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دن رات میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، اور اگر خطرہ ہوتا تو مجھے بتاتا. میرے پاس پوری کانورسیشنز ہیں فون پہ.
اب میں فیصل واؤڈا کی طرح یوں نہیں کہوں گی فورینسک تیار ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. ارشد واز ویری ڈیئر ٹو می, اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا گیا پہلے پاکستان میں, جس طریقے سے اس کو تھریٹس ملی, اچھا اس کا مجھے 26 اگست کو فائنلی, کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا, اس نے واٹس ایپ اپنا بند کر دیا, تو مجھے گھبراہٹ تھی کدھر چلا گیا ارشد, کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونیکیٹ نہ کریں. 26 اگست کو اس کو میں نے پھر میسج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ, بیکاز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی واز اسٹل پریزنٹ. تو اس نے مجھے, میں نے کہا کدھر ہو تم, آر یو آل رائٹ, کیا حالات ہیں؟ اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی, اٹس رائٹ ہیئر, کہ ہائی in hiding dock they had sent assassins after me. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے, اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چپ کرانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا they had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا ہے میں نے اسے وارننگ دی تھی. ٹو مینی پلیئرز لوکل ود انٹرنیشنل نیکسس. باقی پھر ہماری پرسنل باتیں ہوئیں. اس کے بعد 1 اکتوبر کے لگ بھگ وہ واپس واٹس ایپ پہ آیا, اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی, اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو ویلاگ ہروس کر رہے ہو اور جو بیک گراؤنڈ تمہارا ہے, اگر تم ہائیڈنگ میں ہو تو اس بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریس نہ کر لیں تم کدھر ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ آلریڈی لوگوں نے ٹریس کر لیا تھا. لیکن یہ کہنا, ایک شخص جس نے آرمی پہ اتنی ویڈیوز اور پروگرامز بنائے, جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack, اور پھر اس کا بھائی جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹر تھے, آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے. میں جب ان کے گھر گئی, اتنی انہوں نے سیکریفائسز دی, اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی ارشد شریف کو, نہیں تو وہ مجھے بتاتا اس کو کون تھریٹن کرتا اس کے فیملی میں. تو یہ تو صحیح بات ہے, غازی اور شہید بھی بہت ہیں, ہم ان بروٹل ٹارگیٹڈ مرڈر جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے تھریٹن کیا. اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی, یعنی کہ ایسے ہی وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات. کل فیصل واڈا نے جو بےہودہ پریس کانفرنس کی, خیر اس کا تو سارا کریڈیبلٹی رانا سنالو نے خود ہی ختم کر دی, جب اس نے پریس کانفرنس کر کے بیسکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا پریس کانفرنس میں, اور شاباش دی اور سارا کچھ پریس کانفرنس کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شواہد ہیں ہمارے پاس, اور جوڈیشل کمیشن بنے. حالانکہ کمیشنز جو بنی ہیں, دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی, وہ قتل نہیں سوری اس کی جو گولیاں لگی تھیں, بڑی پاورفل کمیشن بنی تھی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی. اور بھی کمیشنز بنی ہیں, اور جو بننی چاہیے کمیشن وہ بنی نہیں, جو کہ سائفر پہ بننی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات, ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ ایگزامن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو ارشد شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ کنٹروورشل کر دیں, کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب, جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں, اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ساری, ایک تو فؤاد نے بتا بھی دی. لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے, ڈی جی آئی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, جمہوریت ہے, اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا ہی جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کوئی پتہ نہیں, کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں, ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی, لیکن چیف آف آرمی اسٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز, ہماری لیے خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, کچھ تعریف بھی کی, لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا ڈی جی آئی میں, ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا, حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں, بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, سخت تنقید کی,
عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ڈائریکٹ کی، کچھ انسینویشن کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں نے اپنی ویوز دیں. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں، ہر چیز سبجیکٹیو ہے. فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دے سبجیکٹیو، سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی، بڑا اچھا. ہم بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن خدارا سیاست دانوں کو بھی وہی رائٹ دیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے، آپ اگری کریں ڈس اگری کریں ان کی ٹویٹ سے، لیکن جو اس پہ فزیکل وائلنس ہوئی، جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے. اگر آپ لوگ 5 گھنٹے اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں، تو ہم سیاستدان ہیں، ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے. بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں. خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 1248 جو کہ کلونیل قانون ہے. یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں. میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں، پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو، کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جمہوریت میں تنقید ہے، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمیں بھی تنقید کرنے دیں، ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہم سے بھی سنیں، اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ کرٹیسزم لے سکتے ہیں. آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں اور ہم خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا، یا ہم پہ دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا، یا پتہ نہیں سیڈیشن لگ جائے گا. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن کوئی فضول سا چارج لگ جاتا ہے ان پہ. اور کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اپنی ویو پوائنٹ دے رہے ہیں. آپ نہیں اگری کرتے، ہم کئی چیزوں سے نہیں اگری کرتے جو آپ نے کہی ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے. اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں حق دیں وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی. آپ کورٹ میں لے جائیں، چارج کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے. اور آپ اپنے شہریوں کو جو ڈسپیئر کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل. جمہوریت ہے یا یہ جو فواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کا مارچ جو ہمارا پرامن ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ. کل سے شروع ہے اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی اور آئین کے مطابق چلیں گے، جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پرامن طریقے سے حقیقی آزادی کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہے. دیکھیں، پچھلے 5 سے 6 ماہ پاکستانی قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ انہیں سنایا گیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے 75 سال سے، اور گویا آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 7 مئی کو جو مراسلہ آیا، اور میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، ڈاکٹر شیری مزاری اور اسد عمر صاحب بھی موجود تھے. اور ہماری موجودگی میں فارن سیکرٹری نے ایک بات کہی تھی کہ میری 30 سے 40 سالہ سفارتی کیریئر میں پاکستان کو ایسا مراسلہ میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باتیں اس منٹ کی گئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی منٹ کی گئی ہے جو وہاں نہیں ہوئی تھی یا غلط تھی تو بتائیں کہ منٹس میں یہ چیز جو ہے یہ غلط تھی.
صرف الزام لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. الزام اگر لگایا گیا ہے تو پھر اسپیسیفکلی ساتھ اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ کون سی بات منٹ کے اندر جو ہے اس کو غلط لکھا گیا. تو پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ 7 مئی کو ایک مراسلہ آتا ہے اور اس مراسلے میں جو اسکرپٹ لکھی گئی ہے اسی اسکرپٹ کے مطابق عمران خان کو طاقت سے اور اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان کے گواہان جو ہیں وہ قدرتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں کون اٹھا لیتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف شہید جو کہ انڈسپیوٹڈلی پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ تھا, انڈسپیوٹڈلی, اس کے پائے کا جرنلسٹ شاید پورے خطے میں کوئی نہیں ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ اسے ملک سے فرار ہونا پڑا اور اس کو شدید دباؤ میں رکھا گیا, لیکن پھر پتہ نہیں اس کو کینیا کی پولیس جو تھی وہ اس نے غلطی سے مار دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بیانیوں کی جنگ کریں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک بیانیہ چلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کھول کے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں, یہاں تک کہ سائفر کو بھی ریلیز کر دیا جائے جو پبلک نالج, اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے عام انتخابات کے ذریعے. اور یہ ملک آگے چلے گا, بڑھے گا. ادھر انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا, ادھر آزادی صحافت کا تحفظ ہوگا. عمران خان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا, پھر یا تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں نا کہ جس میں وہ گفتگو ہوئی تھی, پھر بات پوری کھولیں کہ بھئی کیا گفتگو ہو رہی تھی جس میں عمران خان وہ گفتگو کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں. ملک کے پہیے کو آگے چلائیں, جمہوریت کے پہیے کو آگے چلائیں, انسانی حقوق کو مضبوط کریں اس ملک کے اندر, جمہوری روایات کو مضبوط کریں. جس وقت عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت عمران خان عام انتخابات کرانا چاہتے تھے, روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ آج بھی وقت ہے. آپ نے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھ لیے, آپ کے اپنے سروے کہتے تھے کہ عمران خان ہار جائے گا, نہیں ہارا. آپ نے یہ 9 انتخابات جس میں واضح طور پہ سلیکٹ کی گئیں وہ سیٹیں جہاں پہ بڑی کم مارجن سے عمران خان ہارا, اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کل ملا کے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے, ان کو کیئرفلی سلیکٹ کر کے وہاں پہ انتخابات کرائے گئے. عمران خان نہیں ہارا. تو لہٰذا عوام کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں ہے, اب عمران خان کے پیچھے عوام ہے, لوگ شدید غم و غصے میں ہیں, لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اس وقت جو ملک جس طرح حکمرانی ہو رہی ہے. اور اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ آپ عام انتخابات کرائیں, اور جو بھی لوگ قیادت منتخب کرتے ہیں, چاہے وہ ہمیں کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتے ہیں, ہم اسے تسلیم کر لیں گے. تو اس میں کیا ضد والی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں, یہ فوج بھی ہماری فوج ہے, اور یہ اس کے ساتھ میں نے بھی کام کیا FATF کے اندر. یہ بہترین ادارے ہیں, بہترین لوگوں پر مشتمل ہے یہ فوج اور ہمارے جو سپاہی اور ہمارے آفیسرز ہیں. لیکن یہ جو قیادت کا حق کس کو ہے, اور یہ اس کو آپ دیکھیں عوام کے حوالے چھوڑ دیں, اور جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یقین مانیں کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گی. کل میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انتظامات بالکل مکمل ہیں. کل پاکستان کی تاریخ کی سب سے زبردست اور سب سے شاندار لانگ مارچ ہوگی, اور پوری دنیا, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ایک زندہ قوم کا نظارہ دیکھے گی انشاءاللہ. آپ تو کنٹرول کر لیں, فواد تو کنٹرول کر رہی, کس نے سوال پوچھنا؟ اچھا ایک منٹ میں کرتا ہوں, ایک سیکنڈ باری باری کر لیں, ایک کریں, اس طرح سارے ایک وقت میں مت بولیں. تھینک یو. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل کا دن بہت اہم ہے. یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی جو لانگ مارچ ہے جب اسلام آباد داخل ہوگی وہاں پر اگر وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کو روکا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ تمام نظام ہی جو ہے وہ لپیٹا جائے اگر عوام زیادہ ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کیا آپ پرامن طور پر اسی طرح دھرنا دیں گے جس طرح 126 دن تک آپ نے دیا تھا؟ اچھا جی, دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کا عمران خان صاحب بڑا واضح دو ٹوک جواب دے چکے ہیں. جو بھی تحریک انصاف کرے گی وہ آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرے گی, اور کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا.
جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ وہ روک دیں گے، کس بنیاد پہ روک دیں گے؟ ہم نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو، ڈی سی کو کل اپلیکیشن دے دی گئی تھی. سپریم کورٹ کے 1 سے زیادہ فیصلے موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے 3 مختلف جگہیں اسلام آباد میں جو مختص کی ہیں کہ کوئی بھی جو سیاسی یا کوئی اس قسم کا دھرنا جلسہ کرنا چاہتا ہے، پریڈ گراؤنڈ ہے پنڈی کے اسلام آباد کے اندر، F9 پارک ہے اور H9 کا گراؤنڈ ہے جس کے اندر فضل الرحمان نے سب سے پہلے دھرنا کیا تھا. ہم H9 گراؤنڈ کی اپلیکیشن ڈال چکے ہیں، ابھی تک اپروول نہیں آئی ہے ڈی سی کے پاس سے. اگر کل تک نہیں آئی تو ہم کورٹ جا کے اپنا آئینی حق منوائیں گے اور کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہوگا حکومت کو اس لانگ مارچ کو اسلام آباد کے اندر آنے سے روکنے کا. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تینوں میں سے یا جتنے بھی حضرات بیٹھے ان میں سے کوئی اس میٹنگ کا حصہ تھا جس ذکر آج پریس کانفرنس میں کیا گیا کہ جس میں عمران خان نے یہ آفر کی آرمی چیف کو کہ وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے آرمی چیف بن جائے گا؟ نہیں، یہ میرا رہ گیا، سوری. یہ خان صاحب نے کہا تھا اس کا ضرور اس پہ کامنٹ کرنا، ہم موجود نہیں تھے. لیکن پہلی بات تو غیر معینہ تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں قانون کے اندر موجود. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی. اور کس تناظر کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی؟ نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے. ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس بحران کا شکار پاکستان ہوا ہے. تو اس وقت اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو، ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتیں تو بند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں، یہ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی بات چیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا باہر لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانی ہے، تو اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو افواج پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، کسی قسم کی کوئی وہ اس قسم کی سرگرمی میں براہ راست انوالو نہیں ہے. دوسری طرف ان کے 4 جو وفاق کی اکائیاں ہیں ان پر جو حکمران جماعت ہے ان سے جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف براہ راست ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور الزامات بھی سامنے آتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کیا بہتر نہ ہوتا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر اس کو کرتی؟ دوسرا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کا اختتام دھرنا ہوگا یا لانگ مارچ کے اختتام سے جلسے کے بعد بات کریں؟ جی میں عرض کروں، بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا ذیشان، بڑا اچھا سوال. اور میں عرض کرنا چاہوں گا جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی میری نظر میں بنتی نہیں تھی. حکومت وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ذیلی ادارے ہیں، تو حکومت موجود ہے نا، وزیر خارجہ موجود ہے، وزیر داخلہ موجود ہے، وزیر خزانہ موجود ہے، وزیر دفاع موجود ہے. وہ آتے اور حکومت کا بیانیہ پیش کرتے. انہیں ان کا سہارا یا ان کو کیوں آگے آنا پڑا؟ میں سمجھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ہے وچ وی ریسپیکٹ اینڈ وی ویلکم، پھر انہیں یہ پریس کانفرنس ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. یا تو وہ کہیں کہ حکومت دفاع کرنے سے قاصر تھی، کترا رہی تھی، ہچکچا رہی تھی، یا حکومت کا جو بیانیہ وہ پیش کر رہے تھے اس سے وہ مطمئن نہیں تھے جی، تو پھر ان کو کرنا پڑا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بالکل حکومت ہے اور ہم یہ پولیٹیکل ہیں تو پھر ان کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا. ایک نمبر 2 آپ کا سوال کا دوسرا جز ہے کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. دیکھیے انشاءاللہ کل روانہ ہوں گے، بتدریج آگے بڑھیں گے اور ہمیں پچھلے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس لانگ مارچ کو ڈیزائن کیا ہے، اس طرح پلان کیا ہے کہ لوگوں کی شمولیت بھی ہو سکے، ان کو سینس آف پارٹیسپیشن بھی مل سکے اور بھیجا ان کو تکلیف بھی نہ ہو، پبلک انکنوینئنس بھی نہ ہو، لوگ تھکے بھی نہ، اور ہم اپنا مقصد بھی پورا کر سکیں. انشاءاللہ جب 4 نومبر کو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر اگلے روز عمران خان خطاب فرمائیں گے اور اس خطاب سے پھر بات آگے کی شروع ہوگی. ہم نے جو اجازت مانگی ہے، ہم نے جو اجازت مانگی ہے وہ 4 تاریخ سے شروع کر کے اس H9 کے اندر جلسے اور دھرنا کرنے کی اجازت مانگی ہے. اس کی کوئی اختتامی تاریخ نہیں ہے، وہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے
کہ کیا کرنا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک جو غیر آئینی خواہش تھی اس کو پورا نہ کرنے پر میر جعفر میر جیسے القابات سے نوازا گیا ہے. تو آپ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ کون ہے, مگر وہ تو اشارہ بھوت کی قیادت کی جانب کر رہے ہیں, تحریک انصاف بھی نہیں سمجھتی ہے, یا اس پہ کیا موقف ہے تحریک انصاف؟ میں دیانتداری سے کہنا چاہوں گا ہماری کوئی خواہش غیر آئینی نہ تھی نہ ہے. ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا ایک حلف ہے, ہم اس کے پابند ہیں. ہم نے آئین سے ماورا کوئی مطالبہ نہ کیا نہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مذاکرات سے بیک ڈور مذاکرات سے معاملہ شروع ہوا تھا, اس کے بعد فیصل بابڈا صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی اور آج دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی. اصل معاملہ کیا ہے, انکار کہاں پہ ہوا, بیک ڈور رابطوں کے اندر کہاں پہ خلیج پیدا ہوئی کہ معاملات جو ہے اس طرف چل پڑے؟ مجھے آپ کا سوال جو ہے اس میں ابہام دکھائی دے رہا ہے, ذرا اور اس کو ذرا پریسائز کیجیے. بیک ڈور رابطوں سے معاملات کہاں فیل ہوئے اور دونوں پارٹیز کے درمیان, چونکہ اسلامیہ اور پولیٹیکل پارٹی کے درمیان معاملات جو بیک ڈور رابطے تھے, کیا اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ رابطے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا وہاں پہ ختم کیسے ہوئے اور فیصل بابڈا کہاں سے آ گیا درمیان میں, اور آج پریس کانفرنس کا اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ میں اپنی بے گناہی کی قسم اٹھاتا ہوں, کسی رابطے میں نہیں تھا اور کسی مذاکرات میں نہیں تھا. شاہ صاحب ذرا شاہ صاحب کلیئر کیجیے گا, شاہ صاحب کلیئر کیجیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے پولیٹیکل دیکھتے ہیں سارے معاملات, اس وقت ایکسٹریم ڈیڈ لاک آ گیا ہے. آج صبح جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بڑا کلیئرٹی تھی کہ ایکسٹریم ڈیڈ لاک ہے, بلکہ آپ کو گناہ گار ہی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب اس ڈیڈ لاک جو اب آئس میلٹنگ ہے, اگر آئس میلٹ نہ ہوئی تو آپ اپنی پوزیشن لے کھڑے ہو گئے ہیں, حکومت کی اپنی پوزیشن ہے, پاکستان کے اداروں نے اپنی پوزیشن دے دی ہے جو بھی ہے. اب اس میں آئس میلٹنگ کے لیے کوئی راستہ آپ دیکھتے ہیں کہ نکلے گا کہ وہی آپ کی ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے الیکشن پر آؤ, وہیں سے راستہ نکلے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے ملک کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی ڈیڈ لاک نہیں چاہتے, اور سیاستدان ہمیشہ راستہ نکالتا ہے, راستہ تلاش کرتا ہے, ڈیڈ لاک اور جمود کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بالکل چاہیں گے راستہ نکلے. ہم نے تو حکومت سے بھی کہا تھا کہ اگر ہماری نظر میں ایک معقول راستہ شفاف انتخابات ہیں, اس پر آپ تیار ہوں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. شفافیت کے لیے اگر کوئی قانون سازی درکار ہے, الیکشن کمیشن کو زیادہ فعال بنوانے کے لیے, زیادہ شفاف بنانے کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. الیکٹورل ریفارمز درکار ہیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک, لیکن راستہ ہم سمجھتے ہیں یہی واحد راستہ ہے ڈیڈ لاک توڑنے کا. اگر حکومت سمجھتی ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے تو وہ بتائیں, ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو مزید دلدل کے اندر دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کہا گیا تھا ڈار صاحب آ گئے تو روپیہ جو ہے اس کی قدر جو ہے مستحکم ہو گئی. آج پھر سنا ہے کہ روپیہ پھر گر گیا ہے, ڈالر پھر چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, انسرٹنٹی ہے. ملک کا کاروباری طبقہ, تاجر طبقہ, آپ کا کارپوریٹ سیکٹر, سب تنخواہ دار طبقہ جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, ہر طبقہ, مجھے کوئی تو بتائیے نا, ایک طبقہ بتائیے جو آج اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دے رہا ہو. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کی اس سیاست کے دشت میں عمر گزری ہے, ہم تو نوجوان ہیں ابھی. آپ اگر نوجوان ہیں تو آپ نے مجھ پر یہ ریمارک کیسے پاس کر دیا؟ میں اس کا جواب دوں گا, اس کا جواب ہے ابھی تو میں جوان ہوں. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, آصف علی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ حالات نازک موڑ سے گزر رہے ہیں.
जब जनरल बाजवा की दफा आया तो ये बात क्लियर कीजिएगा, कौन ये सच भी जानना चाहती है कि ये जो एक्सटेंशन आपके दौरे हुकूमत में दी गई और आपके दौरे हुकूमत में ही तरमीम हुई, गो कि सारी जमातों ने उस पर लब्बैक कहा, तो ये जो एक्सटेंशन थी, और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की वजह से पीटीआई जो है वो एहतजाज करने जा रही है, तो ये जो आपने एक्सटेंशन दी थी वो आपको स्टिक दिखाई गई थी, या तब आप पार्टी पीटीआई के जहन में और इमरान खान के जहन में क्या था? और थोड़ा सा सच बोल दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा नहीं, पूरा सच बोलेंगे, ठीक है। बात ये है, एक्सटेंशन हुई, इसमें कोई शक नहीं। आपके इल्म में है कि उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, एक ट्रांजिशन थी, एक नेगोशिएशंस चल रही थी, पीस प्रोसेस जारी था, तो ख्याल ये था कि कंटिन्यूटी चाहिए कमांड में, ताकि वो मामलात जो हैं अपने हतमी नतीजे को पहुँचे। नंबर एक हमने कर दिया। एतराज़ किसने किया? कुछ लोगों ने किया जो आज वकालत करते हैं। फिर जब जिनको एतराज़ था तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट क्यों दिए? फिर असेंबली में गया ना मामला, तो असेंबली में मैं कहता हूँ ये एक्सटेंशन जो हुई, ये तमाम पाकिस्तान की पार्लिमानी जमातों ने मिल के दी। हमारे भी क्या कह रहे हैं, अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त एतराज़ कर सकते थे। गलती की बात क्या आप मिस्टेक मानते हैं या क्या था? यानी पाकिस्तान अवाम ये कंसेंसस हुई थी, कंसेंसस मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर उनको एतराज़ था तो हमारे उस फैसले पर वो एतराज़ उठा सकते थे। उन्होंने एंडोर्स किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया उसको। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, थैंक यू, टू बी अ ह्यूज डे। सर, एक इल्जाम है और एक सवाल है। इल्जाम ये है कि बंद कमरों में जो मुलाकातें हुई उसमें भी एक्सटेंशन की बात की गई, तो पीटीआई क्यों समझती है कि जिनको हैंडलर कहा जाता है उनको एक्सटेंशन भी दे दी जाए या मौखर कर दिया जाए? इज इट अ गुड डिसीजन? सेकेंडली सर, ये है एक जमहूरी पार्टी है, जैसे हमने बड़ी अच्छी बात की थी कि ऐसा नहीं होगा कि अशराफिया फैसला करे, और एक ऐसी जमहूरी पार्टी जो है, क्या वो फौज से इंतखाबात मान अच्छी लगती है? सर, एक ऐसी जमहूरी पार्टी जिसके पास आवाम का मैंडेट है, और अगर सर ये रीत चल पड़ती है फिर तो हर 4 साल के बाद कोई ना कोई आएगा, कहेगा जनाब मैंने 2 दिन में इलेक्शन जीते हैं, मुझे इंतखाबात चाहिए आफ्टर 4 years। मैंडेट अगर 5 years का है, so let it be, sir, why not wait for few more months and you will have your victory? मैं इसका जवाब दूं। ये 5 साल का मैंडेट कब मिला था? ये कौन से मैंडेट की आप बात कर रहे हैं? मैं सुन देना ना, सवाल पूछ लिया यार, मुझे जवाब देना था ना। मैंडेट तो भाई इमरान खान को दिया था कौम ने, 155 जमीरों की मंडी लगाकर 155 सीटों वाले को घर बेच के और 82 सीट वाले को, जिसके पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन, उसको वजीर आजम का हलफ दिलवा के, ये अवाम के मैंडेट नहीं था मेरे भाई। यही तो हम कह रहे हैं कि आपके ख्याल में इमरान खान से हुकूमत ठीक नहीं हो रही थी, उस्मान बुज़दार बड़ा खराब था, पंजाब नहीं चल रहा था, हम मकबूल नहीं थे, करने देना फैसला अवाम को। इमरान खान जो है वो मांग क्या रहा है? अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रहे हों कि जी फौज आए और शहबाज शरीफ को उठाए उस कुर्सी से और इमरान खान को बिठा दे, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। इमरान खान कह रहे हैं कि फैसला ना इमरान खान करे, ना शहबाज शरीफ करे, ना पाकिस्तान फौज करे, फैसला करे अवाम, और जो अवाम का फैसला हो फिर कबूल किया जाए। और सारी कबाहतों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, सारी कबाहतों के बावजूद मुस्लिम लीग ने, नून ने 5 साल पूरे किए, ठीक है। हमारी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, कमजोरियाँ थी, हमारा मैंडेट पूरा होने देते, अब हम फैसला कर देते, झगड़ा ही ना होता। और एक लाइन में सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत इलेक्ट होकर नहीं आई, ऑक्शन से आई हुई है। तो ऑक्शन हुकूमत का आइन के अंदर कोई तस्वुर नहीं है। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि फौज से नहीं, हम तो हुकूमत से ही मांग रहे हैं, और हुकूमत अपने पाँव पे तो खड़ी हो ना, देने जोगी हो तो सही ना कुछ। तो इसलिए जिन्होंने कुछ देना है जाहिर हमसे बात करनी पड़ती है। अब जो है फौज ने कहा है वो पॉलिटिकल है, अगले 5-7 दिन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर वो पॉलिटिकल है तो अगला सड़कों पे फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो इस साथगार भी हमारे बयानिए पे आ गए हैं, अब तो वो भी कह रहे हैं कि रूस से तेल ले लेना चाहिए, तो 6 महीने पहले ले लेना। लास्ट क्वेश्चन।
بتائیے گا کہ سابق ایک وزیر اعظم لندن میں بیٹھ کے ہمارے ایک ادارے کے سربراہ کو نام لے کر جو وہ کہتے رہے کہ ان کا یہ قصور ہے، یہ قصور ہے. یہاں پر خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ ایوان میں بیٹھ کر جو ہے وہ اداروں کو تنقید کرتے رہے. اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. اب اسپیشلی ٹی وی پر آ کر بات کرنا یہ اور ٹائمنگ اس وقت جب سے آپ لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ میسج کیا ہے اور کیا جو ہے وہ اس کا یہ جو ٹائم ہے اور کیا آپ کا سوال، آپ کے سوال میں بہت وزن ہے. اس وقت صورتحال پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ دہراتا ہوں کہ نواز شریف نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے فوج کے بارے میں تو ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. جب میں خواجہ آصف کی تقریر جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جب میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں وہ بلیپ کر دی، آواز بند کر دی جاتی ہے. سو اگر ہم ایاز صادق ہے، رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹس ہیں، پرویز رشید کے سٹیٹمنٹ ہیں، آصف زرداری کے سٹیٹمنٹ ہیں، وہ تو فہرست ختم ہی نہیں ہوتی نا. تو اصول جو ہے وہ اصول سب کے اوپر برابری سے ہونا چاہیے، ورنہ فیصلہ عوامی کرے. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ فیصلہ اب عوام کریں گے، جو بھی فیصلہ عوام کریں گے اسے قبول کرنا چاہیے. اسد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا یہ حکومت الیکٹ ہو کر نہیں آئی، آکشن ہو کر آئی ہے. فواد چودھری نے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. مزید خبریں بریک کے بعد.